नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, वो जो दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के बारे में, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पिछले लेक्चर में हमने उसको देखा था माजी के सीगों में कि वो जो ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिल है वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। और बाकी हमने डिटेल अगर किसी को जाननी है तो वो लेक्चर काइंडली ज़रूर सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उससे आपके कंसेप्ट ज़माइर मरफ़ू मुत्तसिल माजी के बारे में, माजी के सीगों के अंदर आपको कैसे वो नज़र आते हैं, उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट वहाँ इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मुज़ारे की तरफ आते हैं। तो पहली बात यह है कि मुज़ारे की गर्दान हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। नहीं, जिन लोगों को पता या दोस्तों को नहीं पता, उनके लिए मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और बल्कि हमने इस बोर्ड के ऊपर लिखा भी है। अच्छा जी, तो आज हम पहले मुज़ारे को देखते हैं कि उसके अंदर वो जो ज़माइर है वो किस शक्ल में नज़र आते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि फ़ेल मुज़ारे की जो गर्दान है वो हमें आनी चाहिए, वो हम पढ़ चुके हैं। नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी अरबी एक लेक्चर में सीखना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप सुन लें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेरे साथ है और मेरे साथ ये सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए फ़ेल माजी की गर्दान एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करा लेता हूँ। और वो है, अगर फ़ा ऐन और लाम मादा हो तो उससे जो माजी बनेगा वो बनेगा फ़आला, तो उसका जो मुज़ारे बनेगा यफ़अलू। तो यफ़अलू वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा है और वहीं से हम फिर वो 14 सीगे बनाते हैं। तो यफ़अलू यफ़अलाने वो दो मुज़क्कर करते हैं, यफ़अलूना, ठीक हो गया। तो यफ़अलू यफ़अलाने यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलाने यफ़अलना, तफ़अलू तफ़अलाने तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलाने तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। तो ये वो हमने वो चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा, अब यही चीज़, यही गर्दान मैंने द्वाद रा बा का मादा लिया हुआ है। हमने माजी में भी यही मादा लिया हुआ था, तो उसी मादे को कंटिन्यू करते हुए रूट वर्ड को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि माजी मबनी होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस आप नहीं ला सकते, जो हो गया सो हो गया। चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में माजी में नहीं ला सकते, हाल और मुस्तक़बिल में ला सकते हैं। तो ये चूँकि हाल और मुस्तक़बिल के सीगे हैं तो इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मौरब है, ठीक है, मबनी नहीं है। हमने अगर जो अस्मा के एराब पढ़े थे कि कुछ अस्मा मबनी होते हैं, कुछ मौरब होते हैं, तो इसी तरह अफ़आल में भी जो माजी है वो मबनी है और जो मुज़ारे है वो मौरब है, मतलब उसके एराब चेंज हो सकते हैं किसी वजह से। वो वजूहात भी इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो जो हमारा पहला ये जो टेबल को देखते हुए, ये वाहिद का कॉलम है, ये तस्निया का कॉलम है, ये जमा का कॉलम है, ये गायब के लिए 6 सीगे हैं, ये हाजिर के 6 सीगे हैं और ये मुतकल्लिम के 2 सीगे हैं, ठीक है। जो मैंने उसको किया हुआ है कि पहले कॉलम में लिखा हुआ है अलामात मुज़ारे, क्योंकि माजी के अंदर, माजी के वर्ब के अंदर या माजी के फ़ेल के अंदर या माजी के सीगे के अंदर एक अलामत हम ऐड करते हैं और उस अलामत से फिर हम पहचानते हैं कि अच्छा जी अब ये माजी नहीं रहा, अब ये हाल और मुस्तक़बिल का तर्जुमा होगा। तो उसको कहते हैं अलामात मुज़ारे। और इसको ग्रामर की किताबों में अतैन के नाम से लिखा होता है। याद करने का एक तरीका है अतैन। वैसे या, ता, अलिफ और नून वो 4 अलामात है जिसको किसी फ़ेल के साथ
فعل کے سٹارٹ میں جیسی ہی نظر آ جائے تو ریسٹ اشور کہ اب وہ فعل ماضی نہیں ہے، وہ مستقبل اور حال کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اس کے لکھے علامت مضارع، پھر وہ فعل لکھا ہوا ہے ضربا، اس کے اندر جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یضربو کا ترجمہ کیا ہے، اس ایک مذکر نے مارا، تو مارا تو وہ ضربا ہے، لیکن وہ جو اس ایک مذکر وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ ان 3 حروف میں نظر تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہاں تو یا ہے، تو یا تو علامت مضارع ہے، تو وہ ضمیر تو نہیں ہے، تو وہ ضمیر کہاں ہے، وہ میں نے اس کی آگے ایک کالم بنایا ہوا ہے، اس سب کے اندر وہ فعل لکھا ہوا ہے، یہ ضمیر ہے، اور اس کے اعراب، ماضی میں یہ اعراب والا خانہ خالی تھا، کیوں کہ ماضی مبنی ہے، اس کے اعراب نہیں ہوتے، اس کے اعراب نہ ہے، جب ہے ہی نہیں تو چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا، لیکن مضارع چونکہ مبنی نہیں ہے، معرب ہے، تو اس کے اعراب لازمی ہوں گے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ عوامل آئیں گے جو اس کو چینج کرتے رہیں گے، معرب ہے، تو میں نے وہ اعراب والا کالم بنایا ہوا ہے، یہ سارا ہو گیا واحد، یہ تثنیہ، اور یہ ہو گیا جمع۔ اس لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہی چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، ہم نے صرف اور صرف ان ڈبوں میں ماضی کی بجائے اب مضارع ڈال دیا۔ اچھا جی، جو پہلا صیغہ ہے، اچھا دیکھیں یہ یا ہے، علامت مضارع یا، باقی ضاد را اور با آلریڈی لکھا ہوا ہے فعل، اور اس کے اندر ہم نے کہا ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ضمیر اس کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اچھا یہ جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور کچھ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں انڈیکیشن ہونی چاہیے اس کی، کیونکہ ضمائر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، تو ترجمہ تو ہم اس حساب سے کر رہے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں نحنو چھپا ہوا ہے تو وہ اس لیے میں ترجمہ کہتا ہوں نفعلو، ہم نے کیا، ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، تو وہ ہم کون ہے، وہ ہم اس کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کی شکل میں، لیکن ہم اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مطلب اس کے اندر ہے، مرفوع ہے، وہ ضمیر ہمیں جو چھپی ہوئی ہے نا وہ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس میں چھپی ہوئی ہے، لیکن جہاں پر وہ چھپی ہوئی ہے وہ ہم نے باہر نکالنی ہے کسی حرف، کسی حروف، کسی انڈیکیشن کے ذریعے، تو وہ انڈیکیشن ہمیں بتائے گا کہ اس کے اندر فلاں 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 ضمیر، اس حرف کا یا اس انڈیکیشن کا مطلب ہے فلاں 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 ضمیر، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا اعراب، اور اسی طرح پھر یہ تثنیہ کا خانہ ہو گیا اور یہ جمع کا ہو گیا۔ تو جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یہ اس کا علامت مضارع ہے یا، ضاد را با اس کا فعل ہے، ضمیر اس کے اندر میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، خالی چھوڑنے کا کراس لگانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی ضمیر وہ کیا ہے، وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو میں انسرکل کروں گا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ کو سرکل میں نظر آ رہا ہے اس صیغے میں وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر میں کہتا ہوں اس کے اندر انت چھپا ہوا ہے تو تدریبو کا مطلب ہے کہ تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا، تو وہ جو تو ہے وہ انت کی شکل میں ادھر چھپا ہوا ہے، میں مارتا ہوں یا ماروں گا تو وہ میں جو ہے نا انا کی شکل میں یہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ایک مذکر مارتی ہے یا ماری گی تو وہ مؤنث، تو وہ مؤنث کی شکل میں، ہیا کی شکل میں یہاں پر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا تو وہ ہوا کی شکل میں وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے۔
باقیوں میں چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی کس حالت میں ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہو گئی بات ضمائر کی۔ پہلے چلو اس صیغے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علامت مضارع یا، ضاد را اور با مادہ، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس کے اعراب واو ہے اور پیش ہے، اس کے اعراب پیش ہے۔ تو دس پلس دس پلس دس پلس دس، یہ چار مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، اور وہ ہے یضربو۔ یضربو، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو دیکھیں، اس میں یضربو میں یہ یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، ضاد را اور با یہ اس کے اندر فعل ہے، ورب ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو پیش ہے یہ اس کے اعراب ہے۔ اعراب ہمیں پتہ ہے، دوبارہ ریپیٹ چلو میں کر دیتا ہوں کہ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اعراب کچھ حرکت کی صورت میں ہوتی ہے اور کچھ حروف کی صورت میں ہوتی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ تثنیہ اور جمع میں وہ حروف کی شکل میں ہوں گے، اور واحد میں وہ حرکات کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ چیز ابھی آپ کو انشاءاللہ تثنیہ میں نظر آ جائے گی۔ اگین آپ ادھر آ جائیں تثنیہ میں، تو یہ یا علامت مضارع، ضا با اس کے اندر فعل ہے، یہ جو الف ہے نا یہ ضمیر ہے تثنیہ کی، آنی کی، آ، تو یہ اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مطلب ہے وہ دو، اس الف کا مطلب ہے وہ دو، اور یہ نون زیر نی اس کا اعراب ہے، تو یہ ہو جائے گا یضربان۔ تو یضربان میں کیا ہے؟ یا علامت مضارع ہے، ضاد را اور با اس کا مادہ ہے، یہ جو الف ہے یہ اس کی ضمیر ہے جو کہ دو مذکر اور غائب کو شو کرتا ہے، اور یہ نون زیر نی اس کا اعراب ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی ضرورت ہوگی اعراب گرانے کی، اعراب ہلکے کرنے کی، تو اس کیس میں یہ نون آپ کا غائب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی اسی کا اعراب ہے۔ اچھا آتے ہیں جمع کی طرف۔ یا اگین علامت مضارع، ضاد را با اس کے اندر فعل ہے، یہ جو واو ہے یضربون، یضربون، تو یہ چاروں مل کے ایک لفظ بنا رہے ہیں یضربون۔ یضربون میں یہ یا علامت مضارع، ضاد را اور با آپ کا مادہ مارنے والا، یہ واو آپ کی ضمیر ہے جو کہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے، جو کہ ہم کی شکل میں ہے۔ جو ہم کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ان سب، تو وہ جو ان سب ہے اس کا ترجمہ اس واو کو دے کے آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نون زبر نا اگین اس کا اعراب ہے، تو جب بھی کوئی عامل آئے گا، وہ ابھی آپ کو شاید نہیں پتہ لیکن جب ہم پڑھیں گے تو جہاں میں کہوں گا اس کو ویسے کہتے ہیں نون اعرابی، ٹھیک ہے، کہ جہاں جہاں یہ نون لکھے ہوئے ہیں یہ والے، اس کا نام ہی نون اعرابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعراب کا مطلب ہے کہ یہ نون ہی بیسیکلی اس کے اعراب ہے۔ اچھا مؤنث کے صیغے پہ آ جائے، جس کے اندر یہ والا یہ تو آلریڈی چھپا ہوا ہے، اور یہ مل کے ایک لفظ بنے گا تضربو۔ تو تضربو میں تا علامت مضارع، ضاد را اور با اس کا مادہ ہے، اور یہ پیش اس کا اعراب ہے، اور اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مؤنث مارتی ہے، وہ ایک مؤنث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر وہ ہیا ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، کوئی انڈیکیشن اس میں نظر ہمیں نہیں آ رہی۔ اسی طرح تثنیہ کی شکل میں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ تا فعل
یہ اور یہ مل کے تو یہ بن جاتا ہے تدریبان. تو تدریبان میں تا علامت مضارع، ضاد را با اس کا مادہ ہے، یہ جو الف ہے با کے ساتھ الف یہ اس کی ضمیر ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو الف نظر آ رہے ہیں تثنیہ میں، یہ الف انڈیکیٹ کرتا ہے وہ دو، ٹھیک ہے، وہ دو. اور یہ نون اگین اس کے اعراب ہے. اسی طرح جب آپ مؤنث کی، یہ وہ چھٹا صیغہ ہے، چھٹا، جب ہم نے کہا تھا کہ جو واحد مؤنث غائب کا جو چھٹا صیغہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے دونوں کیسز میں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. تو وہ ان سب سے تقریباً چینج ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے یا یہ ملا کے تو یہ بن جاتا ہے یضربنا، یضربنا. اب آپ اگر دیکھیں تو اس کا اعراب کا خانہ خالی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 14 صیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں جہاں جہاں اعراب کا خانہ خالی ہے تو وہ مبنی ہے. فعل مضارع اوور آل معرب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس اوور آل مضارع میں بھی اس 14 صیغوں میں 2 صیغے ایسے ہیں کہ جو کہ مبنی ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک یہ والا ہے یضربنا اور تضربنا، یہ دونوں مؤنث کی ہے اور مؤنث کی بھی جمع کی. تو ٹو بی آن دی لائٹر سائڈ، جہاں زیادہ مؤنثیں ہوں تو ان کی اپنی ایک دنیا ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس لیے یہ خالی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اعراب نہیں ہوتے. یہ جو نون نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون نسوہ، ٹھیک ہے. تو یہ نون نسوہ ہے. اور یہ جو ریڈ والے نون تھے جو اعراب کے خانے میں لکھے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں نون اعرابی، جو ہم نے ادھر لکھا ہوا تھا. تو اس میں اگین یہ یا علامت مضارع، ضاد را اور با اس کے اندر فعل ہے اور یہ نون اس کی ضمیر ہے. تو یہ نون زبر نا ضمیر کے خانے میں لکھی ہوئی ہے، یہ ضمیر ہے. اب ہم حاضر پہ آتے ہیں. حاضر میں اگر آپ دیکھیں تا یہ ملا کے تو یہ بنتا ہے تدریبو. تو تدریبو میں تا علامت مضارع ہے، ضاد را اور با فعل ہے. پیش اس کے اعراب، یہ جو ہے نا یہ پیش ہے، جہاں جس کے نیچے یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ پیش ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پیش اس کے اعراب ہے. ضاد را با اس کے اندر مادہ ہے مارنے والا، تا علامت مضارع ہے. تو مجھے اس میں ضمیر کوئی نظر نہیں آ رہی. ضمیر کی انڈیکیشن مجھے یہاں تو نظر آ رہی تھی نا اس صورت میں، اور یہ واو اور نون کی صورت میں. تو اس صیغے میں مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ انتا جو ہے نا چھپا ہوا ہے. تو انتا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو ہم نے کہا ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغے ایسے ہیں جس کے اندر ضمیر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو، ان 5 میں یہ چھپے ہوئے. باقی سب میں 14 میں سے 5 نکالے تو 9 بچتے ہیں. تو 9 کے 9 صیغوں میں ضمیر آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے لکھی بھی ہے. تو یہ ہو گیا تضربو. انتا تو ایک مؤنث، ایک مذکر، انتا تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. تضربان ہے. اچھا، سلپ آف ٹنگ میں جذبات میں اگر ایک آدھ لفظ حرف آگے پیچھے ہو جائے تو معافی کا طلبگار ہو. تو یہ ہے تضربان ہے، ٹھیک ہے. تو تضربان کا مطلب ہے کہ تو یا تم 2 مذکر مارتے ہو یا مارو گے. تو اس میں جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے. ضاد را با اس کے اندر وہ مادہ ہے. الف اگین اس کی ضمیر ہے، وہ الف شو کرتا ہے 2 کو. اور یہ نون زرنی اس کے اعراب ہے. یہ اعراب میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ابھی میں آپ کو جو 1-2 مثالیں دوں گا نا تو اس نون کو مجھے گرانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو وہ نون جب گرے گا تو آپ کو چلا اچھا جی اعراب ہے، تو اعراب کے اندر ہی چینج ہوتی ہے. تو وہ چینجز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. جمع پہ آ جائے، حاضر کے جمع پہ، تو یہ تا
یہ اور یہ مل کے تو یہ بن جائے گا تدریبونا. تو اگین تا علامت مضارع، ضاد را با مادہ، یہ واو اس کے اندر ضمیر ہے، تم سب، انتم کی اس کے اندر انتم، تم سب کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ نون اس کے اعراب ہے. اب آتے ہیں حاضر کے مؤنث پہ. تو حاضر کا مؤنث تا علامت مضارع، اگین خاتون ہے، مؤنث ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہے، سب سے الگ نظر آنا چاہیے اس کو. تو اس نے کہا کہ میں ہوں گا یا میں ہوں گی تدریبینا. تو تدریبینا. اب آپ دیکھیں اس میں یہ تا جو علامت مضارع، ضاد را اور با اس کے اندر مادہ ہے، اور یہ جو یا ہے جس کو آپ یوں بھی لکھتے ہیں یہ والا، یہ یا اس کے اندر اس کی ضمیر ہے. تو یہ یا شو کر رہا ہے کہ وہ ایک مؤنث، ٹھیک ہے، تو ایک مؤنث، اور یہ آخر میں یہ نون جو ہے یہ اس کا اعراب ہے. سملرلی یہ چونکہ یہ تینوں صیغے ایک جیسے ہیں تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ آتے ہیں جمع والے میں. جس طرح وہ ید ربنا تھا تو یہ ہے تد ربنا. علامت مضارع ضاد را با مادہ اور نون اس کا نون نسواں ہے. ٹھیک ہے، کدھر گیا یہ والا، یہ نون اس کی ضمیر ہے، اور اس کا بھی اعراب کا خانہ یہاں خالی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا صیغہ اور یہ والا صیغہ آؤٹ آف دیز 14 یہ دو صیغے مبنی ہیں. اس کے اندر جب بھی اس کے اوپر کوئی عامل آئے گا، عمل کرے گا، تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس کے اعراب چینج ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا اعراب کا خانہ ہی خالی ہے. اور سملرلی اس پہ آ جائیں متکلم پہ. تو متکلم میں یہ اور یہ مل کے تو یہ بن جائے گا ادریبو. تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ یہ آپ کا علامت مضارع ہے. ضاد را با اس کے اندر مادہ ہے، یہ پیش اس کے اعراب ہے، اور ضمیر مجھے کوئی اس میں نظر نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ضمیر ہے انا جس کو میں نے انسرکل کیا ہوا ہے، یہ ضمیر انا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگین اس پہ آ جائے نضربو. ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تو نون علامت مضارع، ضاد را با اگین مادہ، پیش اس کے اعراب یہ والے، اور یہ جو میں نے اگین انسرکل کیا ہوا ہے ان کی طرح یہ نحنو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا، اب ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فعل مضارع کا لفظ قرآن میں نظر آ جائے تو اس کی ایک تو انڈیکیشن یہ والی ہے. ٹھیک ہے، یا ہے، تا ہے، الف ہے، اور یہ نون ہے. تو یا، تا، الف اور نون، اس سے جو بھی کوئی لفظ سٹارٹ ہوگا فعل، تو اس کا ترجمہ ایک تو ماضی میں نہیں ہوگا، مضارع میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو واو ہے نا ضمیر، جو آپ جمع کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے کافر، تو کفر یکفرو، تو یکفرون آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، یا تکفرون، تکفرون حاضر ہے تا یہ والا. ٹھیک ہے، تدریبون، تو تکفرون ہو تو وہ تم سب آپ کو اس واو سے پتہ چل رہا ہے، اور تم سب انکار کرتے ہو یا کرو گے آپ کو اس تا سے پتہ چل رہا ہے. انکار آپ کو کاف، فا اور را سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ نون زبر نا اس کے اعراب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس کی مثال وہ جو میں بار بار عامل
کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کچھ حروف ہوتے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے، نصب دیں گے، زبر دیں گے اس کو۔ کچھ حروف ایسے ہوں گے جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس کو جزم دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو جوازم المضارع کہتے ہیں اور نواسب المضارع۔ تو کچھ الفاظ ہوں گے جس طرح کہ یہ میں پڑھتا ہوں یلدو، تو یہ ولد یلدو، ولد اس نے پیدا کیا، یلدو وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پیدا کرے گا، تو یلدو۔ تو اس سے پہلے اگر میں لم لگا دوں تو یہ لم اگر میں ان سب کے اوپر لگا دوں، کیونکہ میرا ٹاپک ختم ہونے والا ہے، تو میں اگر اس کو ڈسٹرب کر دوں صرف آپ کے خاطر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ویسے بھی مٹانا ہے۔ تو یہ لم نے آگے کیا کرنا ہے، اس نے اس کے اعراب کو جزم دینا ہے، اعراب کو جزم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹرمینالوجیز بھی ذہن میں رکھیں، آپ اس نیرو سے نکل آئیں کہ پیش زبر زیر یہی اعراب ہے آخری حرف کے اوپر، نہیں، آخری حرف کے اوپر یا تو اعراب بالحروف ہوں گے یا اعراب بالحرکت ہوں گے۔ تو جہاں جہاں بالحرکت ہوں گے وہ حرکت جزم میں چینج ہو جائے گی، اور جہاں جہاں بالحروف ہوں گے تو جو میں نے اعراب لکھے ہوئے یہ والے اور یہ والے، یہ اعراب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا لم یلد، ٹھیک ہے۔ تو یا علامت مضارع ہے اور غائب والا ہے، تو اس کا ترجمہ اب ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ بالکل ہی ماضی میں چلا جائے گا، کیونکہ لم 2-3 کام کرتا ہے، بہت پاورفل لفظ ہے یہ لم، ٹھیک ہے۔ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ جزم لے کے آتا ہے، دوسری کام یہ کرتا ہے کہ یہ اسٹرانگ نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، اسٹرانگ نفی۔ اس کا ترجمہ قرآن میں آپ کو تو جو ہمارا اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ کا بذات خود جو ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں، اسٹرانگ نفی، اور معنی کو اسٹرانگ نفی کے ساتھ ساتھ ماضی میں لے کے جاتا ہے۔ مضارع کا ترجمہ اب ماضی میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ہرگز پیدا نہیں کیا، مطلب وہ ہرگز اس نے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، یہ لم اب میں ان سب کے اوپر لگاتا ہوں۔ تو اگر یہ یلدو تھا پہلے، میں یہ لم جو ہے نا ادھر، تو اگر یلدو تھا تو اس کا تثنیہ کیا تھا، یلدان اور یلدون، یہی والا یضربون یضربان اور یضربو، تو یلدو یلدان یلدون۔ لم آ گیا تو لم نے کیا کرنا ہے، اس کو جزم دینا ہے، اس کے اعراب کو مجزوم کرنا ہے۔ تو لم نے اس کے اعراب کو بھی مجزوم کرنا ہے، تو اس کے اعراب آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں کون سے والے ہیں۔ نون ہے نا یہ، تو یہ نون یہاں سے ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا لم یلدا، ان دو نے ہرگز پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کے بھی اعراب کو مجزوم کرے گا، جزم دے گا، تو اس کے اعراب ہے کیا، نون ہے، تو یہاں سے بھی نون ڈراپ ہو جائے گا اور خطابت کی وجہ سے ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا لم یلدو، ان سب نے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ اور یہی لم اگر آپ ان باقیوں پہ چلائیں تو تقریباً اس کے اوپر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سیم ہے۔ یضربونا کے اوپر ہم نے کر دیا تو تضربونا بھی وہی ہوگا، یہ ختم ہو جائے، تو یضربنا پہ آتے ہیں۔ یضربنا، اور اسی طرح تضربنا، ٹھیک ہے، یہ والا اور یہ والا صیغہ مؤنث والا، جمع والا، حقائب کا اور حاضر کا۔ تو لم انٹر ہو گیا، تو لم نے اس کے اعراب کو بھی مجزوم کرنا ہے اور اس کے بھی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ان دو الفاظ کے اعراب نظر ہی نہیں آ رہے، کیونکہ اعراب کا خانہ ان کا خالی ہے۔
تو یہ لفظ ایز اٹ از رہے گا، ٹھیک ہے، صرف معنی چینج ہو جائیں گی اور معنی کو اسٹرانگ نفی کے ساتھ ماضی میں لے کے جائے گا۔ اسی لم کو اگر آپ اضربوا پہ ڈال دیں اور نضربوا پہ ڈال دیں، انٹر کر دیں، تو لم نے آ کے اس کے اعراب کو مجزوم کرنا ہے، تو لم اضرب، ٹھیک ہے، میں نے مارا ہی نہیں، میں نے ہرگز نہیں مارا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے لم نضرب، ہم نے بالکل ہی نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سب کے اوپر میں کسی اور صیغے یہ والا تضربینا، اس کا ترجمہ تھا تو ایک مؤنث مارتی ہے یا مارے گی، لیکن جب لم انٹر ہوا تو لم نے ترجمہ ماضی میں لے کے جانا ہے، اسٹرانگ نفی کے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اعراب کو مجزوم کرنا ہے۔ تو تضربینا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ نون اس کا اعراب ہے، تو یہ نون یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تو یہ اسی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، بننا ہونا چاہیے، لیکن پھر قاعدے کے حساب سے جب بھی یا دو حروف کے درمیان ہو تو اس طرح لکھتے ہیں، اور جب بھی یا آخر میں آ جائے تو اس کو اس فارم میں لکھتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا لم تضربی، ٹھیک ہے، تو تم ایک مؤنث نے ہرگز نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی آپ خود پریکٹس کر لیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے لم کی بجائے، اگر یہ تو مجزوم کرتا ہے نا، تو ایک لفظ ہے لن، جس سے آپ کا چوتھا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، لن، تو وہ ہے تنالونا، تنالونا، یہ والا حاضر کا، ٹھیک ہے، تنالونا، تو لن آ گیا تو لن تنالو کر دیا، نون اس کا اس لن نے غائب کر دیا۔ یہ جب آتا ہے تو یہ سب کو نصب دیتا ہے۔ تو اگر میں یضربو پہ لگاؤں تو لن دو کام کرے گا، ایک تو اس کے اعراب کو منسوب کرے گا، اور اب دوسرا اس لفظ کا ترجمہ اب حال میں نہیں ہو سکتا، اب اس لفظ کا ترجمہ فیوچر میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسٹرانگ نفی کے ساتھ، اگین جس طرح لم اسٹرانگ نفی پیدا کرتا ہے، لن بھی اسٹرانگ نفی پیدا کرتا ہے، لیکن لم کرتا تھا ماضی کو لے کے جا کے ترجمہ، اور یہ فیوچر میں لے کے جاتا ہے۔ تو لن یضربا، تم ہرگز نہیں جاؤ گے، تم ہرگز نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو لن تنالوا البر، تم لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، تم سب، یہ والا صیغہ، تم سب بالکل نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز جو تم کو پسند ہو سب سے زیادہ اس کو تم خرچ نہ کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جو سب سے فضول چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی آج میں نے بڑا تیر مارا ہے، غریب کو میں نے 5-6 جوڑے یا ایک آدھ جوتا دے دیا، اور گھر میں جاتی ہے بیگم سے، ہم کہتے ہیں جی جناب کبڑ کھولیں اور وہ جو میرا 5 سال پرانا سوٹ ہے یا وہ جو جوتا ہے وہ نکال غریبوں میں دے دے۔ تو بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ، ہم تو اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جب آپ گھر گئے اور آپ نے کل ہی 2 نئے سوٹ جے سے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ گھر پہ آیا اور آپ نے بیگم سے کہا کہ جناب وہ فلاں سوٹ تو میں نے بڑے شوق سے لیا تھا، کل ہی لیا تھا،
اور جنید جمشید سے لیا تھا تو اٹھا لو، پیک کر دو اور اس کو دے دو۔ تو اللہ کے نزدیک اصل نیکی وہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ان چیزوں کی سمجھ ہمیں تبھی آئیں گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، اس لن کو آپ سب کے اوپر چلائیں، اور اس کو تو کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، ان دو کو۔ باقی اس کے اندر یہ لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربا، یہ سارا کچھ اسی طرح ہو جائے گا۔ اور ادھر سے لن یضربو، لن یضربنا، یہ اسی طرح رہے گا۔ لن تضربو، نون غائب ہو جائے گا، اور لن تضربی، یہ نون وغیرہ غائب ہو جائے گا، اور اضربا، ٹھیک ہے۔ تو لن اضربا، لن نضربا۔ تو یہ جو منصوب کر رہا ہے وہ بیسیکلی لن کر رہا ہے، اور صرف مضارع کو کر رہا ہے، کیونکہ مضارع معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ تو میں ہرگز نہیں ماروں گا، ہم ہرگز نہیں ماریں گے۔ تو میرے خیال میں جس دوست نے وہ ریکویسٹ کی تھی، آئی ہوپ کہ اس کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، اور الحمدللہ اس کے وساطت سے میرے کافی سارے جو ویورز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی لفظ کے اندر کیا کیا موجود ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتی ہے، علامت کیا ہوتی ہے، اعراب اس کے کیا ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہماری آج کی ایفرٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، اس کو پڑھیں، پڑھائیں، اور وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں بہترین آدمی، بہترین انسان، بہترین لوگ وہ ہے جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں اس حدیث پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔